अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुशाल यासीन मलिक साहिबा और हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। आपको मालूम है कि कश्मीर में कितनी चेंजेस आ रही हैं। वहाँ पे जो जस्टिस रंजना देसाई साहब का जो कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन, उन्होंने अजीब सी चेंजेस वहाँ पे इंट्रोड्यूस शुरू करा दी हैं करनी। और आपको पता है कि जब ये 2019 में उन्होंने ये किया था, उस वक्त भी हमें ये खतरा जो था वो हमें नज़र आ रहा था, और अब वो जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, उसका ज़रा तजिया करेंगे और मिशाल से पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कर रही हैं और पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। मिशाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, जी, वालेकुम सलाम। जी। मिशाल साहिबा, ये ज़रा बताइएगा कि ये जो भी सूरत हम देख रहे हैं, इसको आप भी फॉलो कर रही होंगी, पाकिस्तान भी फॉलो कर रहा होगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, और जिस तरीके से उन्होंने सीटें बढ़ा दी हैं जम्मू रीजन की, और कश्मीर की सीटें कम कर दी हैं, तो इसमें हमारा क्या रिएक्शन है? देखिए, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली स्टेप वाइज़ किया जा रहा है उसके अंदर। हुँ, डेमोग्राफ़ी के चेंजेज़ सिर्फ़ ये नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को सेटल किया जाए, बल्कि उनकी बहुत सी इसमें अंदर पॉलिसीज़ हैं, जो कि अप्लाई की जा रही हैं, जिसके अंदर एक सोशल वेलफेयर की पॉलिसी है, एक हाँ, जिसके थ्रू वहाँ की जो बेगर कम्युनिटी है, वो उसको सेटल किया जा रहा है। फिर रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं लाखों की तादाद में, उनकी कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं। उसके हुँ, साथ-साथ वहाँ पे जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका भी अभी हाल ही में उनका कन्वेंशन कराया गया है वहाँ पे श्रीनगर के अंदर, जिसमें वो बिजनेस कम्युनिटी वहाँ पर आई है और उसने वहाँ पे खुल के मतलब वो परचेज कर रहे हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की लैंड। और फिर उसके हाँ, बाद वन स्टेप फर्दर जो आपने बात की है डीलिमिटेशन की, जो कि पहले भी अगर देखा जाए पास्ट में भी, क्योंकि आप भी कवर करते हैं कश्मीर को, कि जितने भी वहाँ पे सो कॉल्ड इलेक्शंस होते हैं, पपेट इलेक्शंस मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वो हाँ, आफ्टर भी 4 to 5 years होते हैं, और उसको जो हुर्रियत की क़यादत है और जो अवाम है, मेजॉरिटी जो है वो रिजेक्ट करती है, बॉयकॉट करती है। क्योंकि जितने भी पास्ट में, चाहे कांग्रेस का रूल था, चाहे वाजपेयी का था, जिसका भी था, 3 to 4% या 5% वोटर टर्न आउट होता है। क्योंकि वो इलेक्शंस इसीलिए कंडक्ट कराए जाते थे पास्ट में, ताकि हाँ, ड्रैकोनियन लॉज जो हैं वो इंडिया के हक में पास किए जाएं उनकी आर्मी के। अब बात यह है कि उन्होंने जो वो ख़ानदान थे, जो मुफ्तीज़ या अब्दुल्लास के जो ख़ानदान थे, और इन्होंने काफ़ी रूल किया ओवर द डेड बॉडीज़ ऑफ कश्मीरी पीपल, और हुँ, उन्होंने ट्रैम्पल किया उनके ऊपर और पावर में आते रहे। मगर अब इंडिया ने जितना उनको यूज़ करना था, इन ख़ानदानों को यूज़ करके फेंक दिया है, क्योंकि अब ये इनकी उनको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले तो जो वुल्फ था वो बिहाइंड द कर्टन था, और हुँ। इनके थ्रू कराए जाते थे जो भी वहाँ पर कुछ किया जाता था, ढका छुपा। अब खुलकर सामने आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो बीजेपी के लोगों को और इंडियंस को दी जा रही हैं। हुँ, और क्योंकि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है सो कॉल्ड इंडिया की, इसी को लेके ये बहाना ढूंढ के यहाँ पे भी अपनी सीट्स को जो है वो करवा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं हिंदुओं के लिए, और जम्मू की सीट्स बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर वो अलॉट हुँ। उन्हीं को कर रहे हैं जिनको नए रेजिडेंसी अब सर्टिफिकेट्स ये जो दिए गए अब हैं, ये और जो वहाँ पे अब ये अलॉट। जो हुआ है, ये असल में आपको याद होगा जब ये 5 अगस्त 2019 को उन्होंने ये सारा कुछ किया था, आर्टिकल 370 वाला मामला जो था, उसमें जी, जी, उन्होंने 2, आपको पता ही है कि 2 रीजन्स में इसमें तक़सीम कर दिया। और उसमें जम्मू कश्मीर की उन्होंने उस वक़्त भी बता दिया था कि जो नई असेंबली होगी, उसमें 114 नशिस्तें होंगी, जिसमें बिल्कुल। 90 के ऊपर इंतखाबात होंगे, और बाकी उन्होंने 24 रख दी जो पाकिस्तान के इलाके के लिए और उसके लिए, और ज़ाहिर है कि उसमें तो होने नहीं थे। अब जो नई असेंबली है उसमें वादी कश्मीर की जो है वो 47 और जम्मू की जो है वो 43 सीटें होंगी। अच्छा, फिर एक और इन्होंने पख लगाई है कि इन नशिस्तों में 16 जो है वो होंगी निचली जात के हिंदुओं के लिए, यानी शेड्यूल्ड कास्ट जो है, दलित्स हैं या कबायली जो है उनके लिए। तो वहां पे तो वादी कश्मीर में तो शेड्यूल्ड कास्ट है ही नहीं। इसका मतलब है कि बाहर से लोगों को लाएंगे, वहां से लड़ाएंगे। तो ये सारी की सारी डेमोग्राफिक जो चेंजेस हो रही हैं, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस लाए जा रहे हैं और जो इलेक्टोरल रीशफलिंग और डिमार्केशन की जा रही है, डिमार्केट करें पूरा मैप, तो अगर देखा जाए तो 1981 में इनका लास्ट सेंसस हुआ है पॉपुलेशन का, जी इस हाँ। पूरे इलाके का, जिसके अंदर 6 पॉइंट, अगर हम मुस्लिम, हिंदू और बुद्धिस्ट को निकाल के, अगर हम सिर्फ रिलीजन को निकाल के वैसे पॉपुलेशन ही देख लें, तो वो हाँ, कश्मीर की वैली की 6.8 मिलियन और 5.3 है जम्मू की। तो अगर पॉपुलेशन की बेसिस पे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसकी बेसिस पर ही मिलती थी पहले इनको, मगर अब इन्होंने चेंज करके ज्योग्राफी की बेसिस के ऊपर, रकबे क्योंकि रकबे पहले पे, भी हाँ, हाँ। 1947 में इन्होंने कब्जा हुँ, किया था,
جموں کے علاقوں کو جو میسیکر ہوا تھا وہاں پہ 5 لاکھ مسلمانوں کا، اور وہاں پہ ایک ریجن بنا دیا انہوں نے ٹیمپلز کا، نیولی کنسٹرکٹڈ ٹیمپلز. تو اب وہاں پہ انڈینز ہی زیادہ تر بستے ہیں میجورٹی کے اندر. تو ان کو وہی چیز یہ ابھی ریپلیکیٹ بھی کر رہے ہیں، الیکٹورل پروسیس کے اندر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے غالباً 24 جو ہیں سیٹس وہ ویکنٹ کر دی ہیں آزاد کشمیر کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم ریپرزنٹیشن ہے جو کہ مور دین 50% ہے کچھ جگہوں پہ، مگر جموں میں کیونکہ انہوں نے لیس دین 50% اس کو کر دیا بیکاز آف، حالانکہ میجورٹی ہوتی تھی 1947 میں، تو اس کو اندر وہ اور بھی زیادہ پولیٹیکل ڈومینیشن اپنی ہندوتوا کی بڑھانا چاہتے ہیں، جو کہ کمپلیٹلی ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اللیگل ہے. ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری میں پہلے تو آپ کہیں پاپولیشن چینج ہی نہیں کر سکتے ڈائنامکس. آزاد کشمیر میں کسی پاکستانی کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ زمین خریدنے کا، یا ووٹر رائٹ نہیں ہے اس کے پاس. وہ صرف آزاد کشمیر کے لوگ لے سکتے ہیں، اپنی وہاں پہ سیاست کر سکتے ہیں، یا جو بھی ان کا پلان ہے. مگر جس طریقے سے چینج کریں، اٹس ناٹ جسٹ ہیپننگ ان دی الیکٹورل سیٹس، بیوروکریسی کے اندر بھی جو سیکریٹریز ہیں، ابھی حال ہی انہوں نے 24 جو میجر سیکریٹریز ہیں اس کے اندر صرف 5 جو ہیں ان کو مسلمانوں کو رکھا ہے. دوسرے ابھی بہت سی ریشفلنگ کی گئی ہے، اور نان لوکل بیوروکریٹس ہیں وہاں پہ. پھر اس کے بعد جتنے بھی جاب کوٹاز کہہ لیں آپ ان کو، ایجوکیشنل کوٹاز جو ہیں جو کہ رائٹ ہوتا ہے جس کی زمین ہے وہاں پہ لوگ ہیں، ان کے حقوق اس طرح بھی چھینے جا رہے ہیں، اور وہ ساری جو اپرچونٹیز ہیں وہ باہر کے لوگوں کو دی جا رہی ہیں. بلکہ یہاں پہ یہ صورتحال بن چکی ہوئی ہے کہ جو 24 سیکرٹریز ہیں اس میں آپ نے بتایا کہ 5 ہیں صرف، اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں کہ جو سول سروس کے لوگ ہیں اس میں 58 میں صرف 12 مسلمان ہیں. جی آپ اندازہ لگائیں گے آپ. بالکل. تو وہاں پہ مسلمانوں کی تو حالت بالکل نظر نہیں آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن کوشچن پھر یہ بن رہا ہے کہ پاکستان چونکہ ایکول سٹیک ہولڈر ہے اس پوری سچویشن میں، پاکستان کی آپشنز کیا ہیں، پاکستان کیا کر رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں 45 لاکھ تو انہوں نے ابھی حال ہی 2 سالوں کے اندر جو ہے وہاں پہ اسٹیٹ ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا ہے انڈینز کو، اور ان کو گرانٹ کر دیے انہوں نے ڈومسائل سرٹیفکیٹس. اور تو مطلب آپ سمجھ لیں 45 لاکھ لوگ جب وہاں آگے تو ان کا ووٹر رائٹ مل گیا ہے وہاں کا. اور ان دا نیکسٹ ایئر اگر یہ اتنے ہی ڈبل کر دیں گے، یا سے تھوڑا سا اوپر چند لاکھ اگر 60-70 لاکھ کر دیں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ میجورٹی میں آ جائیں گے. اور پھر پلیبسٹ کنڈکٹ کرانے کا پھر کیا فائدہ، کہ وہ جو ریئل جو وائسز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو انڈینز نہیں ہیں، اور جو حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، UN کی قراردادوں کی امپلیمنٹیشن، ساری اسٹرگل، کیونکہ اس وقت لیڈر لیس بھی تحریک کو کر دیا گیا ہے کافی حد تک. انہوں نے سعید علی گیلانی صاحب کا ریسنٹ آپ دیکھ لیں جو ان کی ڈیتھ ہوئی، جس طریقے سے بے حرمتی کی گئی، ان کی ڈیڈ باڈی، ان کی فیملی کو مارا پیٹا گیا. یاسین صاحب تہار کی ڈیتھ سیل میں، میر بھائی صاحب بھی کبھی کبھی ان کے بہت عرصے کے بعد چھوٹے سے بیان آتے ہیں، اجازت ہی نہیں ہے کسی کو. اور ابھی صاحبہ بھی تہار کے اندر ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جب پولیٹیکل سپیس بھی نہیں ہے، پاپولیشن ڈائنامکس کو بھی اتنا بدلا جا رہا ہے، اور پھر جو الیکشن جو کشمیری ویسے بھی نہیں مانتے تھے ان کے اوپر بھی اب جو ڈومینیشن ہے وہ ڈائریکٹ انڈیا کی ہے. مطلب اب انہی کے لوگ آ کے وہاں پہ الیکشنز کے اندر جائیں گے. آئی ڈونٹ نو کہ کس سے ووٹ مانگے گی. کشمیری تو وہاں پہ مائنورٹی میں اب جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو وہاں وہ اپنے انڈین سے ہی ووٹ مانگیں گے. اور اس وقت تو پاکستان کا تو آئی تھنک بہت میجر رول ہے، کیونکہ یہ ایک مین پارٹی ہے اس ڈسپیوٹ کا، لیگل پارٹی ہے، اور ریپرزینٹیو بھی ہے کشمیریوں کا. تو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے ان کو، یونائٹڈ نیشنز کے تھرو لابینگ کرنی چاہیے کہ ریزولوشن ٹیبل کرائی جائے، کہ کیونکہ یہ 4 جنیوا کنونشن کی ڈائریکٹ وائلیشن ہے کہ پاپولیشن کا جو چینجز لائے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے، اور وہاں پہ فریش پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کرایا جائے، کیونکہ یہ اللیگل ہے اس طرح نئے سے نئے لوگوں کو روز لاکھوں کی تعداد میں سیٹس، اور پھر جب وہ آ رہے ہیں وہ پراپرٹی رائٹس بھی چھین رہے ہیں لوگوں کے. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف خرید رہے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو قبضے کر رہے ہیں، ان کے گھر کے اندر سے نکال رہے ہیں، ان کے ڈاکیومنٹس چھینے جا رہے ہیں، اور کورٹ کے اندر بھی لوگ جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے قبضہ لے لیا ہے. تو مکمل قبضہ مافیا جو ہے، بگیسٹ لینڈ گرابنگ آف دا سینچری. تو اس میں جو UN ہے، دیکھیں ہم UN کو دیکھتے آ رہے ہیں، UN بالکل خاموش ہے. انٹرنیشنل باڈیز جو ہیں وہ سب خاموش ہیں. جنیوا کنونشنز کی آپ نے بات کی، ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوئی بات نہیں کرتا ہے. اور آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز بھی آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے ابھی تک UN کے اوپر کوئی اس طرح کی بات کی ہے. ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی تو کل بن گئی ہے، لیکن نیشنل کشمیر پالیسی جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟
وہ کیوں نہیں اس کو ہم بتا رہے ہو, کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہے تھے؟ بس یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ کیوں نہیں ابھی تک نیشنل کشمیر پالیسی اس طرح سامنے نظر نہیں آ رہی ہے ابھی. مگر میں پچھلا پورا یہ جب ہمارا یہ سال اینڈ ہوتا ہے بیکاز وی آر رننگ این آرگنائزیشن آلسو پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن, تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے کہ ہم لوگ دیکھیں اسٹڈی کریں کہ کشمیر کا کیا امپیکٹ رہا ہے گلوبلی بھی, اور کہاں کہاں اس کے اوپر ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں یا شور مچا ہے یا کنڈیمنیشنز ہوئی ہیں. تو ابھی میں اسٹڈی کر رہی تھی تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب 2020 کا اینڈ, کیونکہ بیچ میں آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے بھی بہت ایک ٹریجڈی ہوگی دنیا کے ساتھ بھی مگر زیادہ کشمیریوں کے ساتھ, کہ جب 5 اگست 2019 ہوا ہے, آپ بھی باہر ہیں, آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہے ہر جگہ ایک آؤٹریج تھی, بہت ایڈیٹوریلز لکھے جا رہے تھے, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, تھنک ٹینکس میں, ٹیلی ویژن پہ بہت زیادہ اس کو کوئی بھی اس کے ٹیکرز نہیں تھے اس موو کے جو مودی نے کیا تھا. تو جب یہ کیمپین ابراڈ کافی ملکوں کے اندر لوگ باہر نکلے, شور مچایا, تو وہ آہستہ آہستہ تھوڑا اس کا ٹیمپو بن رہا تھا. تو مارچ 2020 کے اندر انفارچونیٹلی ایک پورے گلوبل لاک ڈاؤن آ گیا, کووڈ اور کرونا ایک انویزیبل اینیمی پہ فوکس ساروں کا آ گیا. تو وہ انڈیا نے اس کا سیکھا نہیں اس سے کہ ایک اتنا اللہ کی طرف سے قہر اٹھا ہے یا ایک عذاب آیا ہے ہم لوگوں کے اوپر, انسانوں کے اوپر, تو ہم اسی سے کچھ ہیومینٹی کی سروس کر لیں. تو بلکہ وہ زیادہ اور اس کی جو اندر جو شیطانی یا ڈیولش تھنکنگ تھی وہ اور بڑھ گئی کہ اب دنیا کا فوکس ہی نیک ٹرن ہوگی ہے کہیں اور, تو ہم اس ٹائم کے اندر we do more genocide, war crimes, and we settle more and more Indians over here. That's why in these past 2 years 45 lakh Indians have been given domicile certificates. So it's when we talk about December 2020 کا جو ٹائم تھا, ڈس انفو لیب کا ایک بہت بڑا اسکینڈل بریک آؤٹ ہوا تھا برسلز کے اندر, اور 15 ایئر کا جو ان کا آپریشن تھا ٹارگیٹنگ the EU and the United Nations to serve the Indian interests, اس کو ڈیپ ڈائیو کیا گیا تھا اور دیکھا گیا تھا کہ it is one of the largest networks of India, it's been funded by India and it was exposed. تو وہ ایک بہت میجر ایک ملا تھا ایک ایج گلوبلی, اگر ہم اس کو اور بھی زیادہ انٹرنیشنلائز کرتے اور ایکسپوز کرتے کہ ان کا اتنا بڑا ٹیرر نیٹ ورک ہے اور ہائپر پروپیگینڈسٹک ان کی اپروچ رہی ہے اینٹی کشمیر, اینٹی پاکستان. پھر اس کے بعد یو کے اندر بھی ایک بڑی اسٹرانگ ڈبیٹ ہوئی تھی برٹش پارلیمنٹ کے اندر جنوری کے مہینے کے اندر, آئی تھنک غالباً 15 جنوری تھا, 14 تھا, اور اس کے اندر بھی بہت شور اٹھا. پھر آپ کے امریکہ کے اندر 5 فروری کو, میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ پریکٹیکلی کوئی کسی نے روکا نہیں ہے اس جینوسائیڈ کو, جس طرح کے پریکٹیکل سٹیپ OIC نے ابھی لیا ہے پاکستان میں. ایک ہیومینیٹیرین فنڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے, افغانیوں کے لیے, ایک وار ریٹن ایریا کے اندر ان کو ڈسپلیسڈ ہوئے, ان کی بڑے مسئلے ہیں ان کو کرنے. تو اس طرح کا کوئی ایک گلوبل انیشیٹو نہیں ابھی تک نظر آ رہا. مگر نہیں, لیکن کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں کویسچن یہ ہے کہ کیوں نہیں آ رہا. ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب ہیں, میں نے رابطہ کیا تھا فورن آفس سے اس پہ, کیونکہ ہمیں تو فوراً خیال آیا تھا جب OIC کا ہو رہا تھا کہ یہ تو کشمیر پہ ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے, جو سب سے زیادہ ولنریبل. افغانستان پھر بھی ایک سوورن نیشن ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی ہے نا ڈیفینس سسٹم, ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بھی جیلوں میں ان کو مارا جا رہا ہے, زہر دیا جا رہا ہے. تو ویئر ڈو وی گو فارورڈ, پیپل آر اسٹارونگ ٹو ڈیتھ. وہاں پہ اکنامک بلاکیڈ رہتا ہے, وہاں پہ گلوبلی کوئی نہیں آ سکتا, تو وہاں پہ اس سے بھی کہیں زیادہ ورس سرکمسٹانسز ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ مارچ کے اندر غالباً یہاں پہ اس کے اوپر ہونا ہے کشمیر کے اوپر پاکستان میں. اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے. مگر نہیں, لیکن دیکھیں ارجنسی یہ ہے جس آپ نے خود فرمایا کہ وہاں پہ حالات بہت برے ہیں. وہاں پہ تو ہمیں خبریں ہی نہیں آ رہی ہیں, وہاں پہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اندر کر کیا رہی ہیں. انہوں نے لاک ڈاؤن ایک قسم کا کیا ہوا ہے, کوئی خبر نہیں آ رہی, سوشل میڈیا پہ بین لگا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو کشمیر کے اندر اخبارات چھپتے ہیں اس میں ریسیپیز وہ بتاتے ہیں, گنڈا کیسے ابالنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ فلانی چیزیں کیسے بنانی ہے. وہاں پہ کوئی پولیٹیکل چیز نہیں آپ چھاپ سکتے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو اس میں پھر پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا لیکڈیسیکل قسم کا اور ہلکا سا رسپانس ہے, اس کو بہتر بنانا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ نا انٹرنلی بھی جو ملک کے اندر لوگ لوکل پالیٹکس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, چاہے گورنمنٹ ہے یا اپوزیشن ہے. اگر یہ ساری چیزیں پیچھے رکھ لیتے اور کشمیر ایمرجنسی یہاں پہ ڈکلیئر کر دیتے, ان دا سینس کہ جو بھی فوکس ہے, چاہے جو بھی ان کے انٹرنل ڈسپیوٹس چل رہے ہیں مین اسٹریم پارٹیز کے, مگر اس کے اوپر یہ سب اکٹھے ہوتے جب تک کہ وہاں پہ
یہ ریورس نہ کیا جاتا. ایٹ لیسٹ دا فرسٹ تھنگ از کہ اس کو ریورس کیا جائے. آرٹیکل 370 اور 35A کی جو ایبریگیشن ہے, اور اکٹھے بیٹھتے, آل پارٹیز کانفرنس ہوتی, ایک کم از کم 5 سے 10 سال کی اکنامک کشمیر کے لحاظ سے پولیٹیکل, لیگل, اکنامک, ان کے ہر طرح کی جو رائٹس ہیں, سوشل رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, اس کی ایک کمپریہنسو قسم کی پالیسی آتی. فارن آفس نے ایک ڈوسیئر پریزنٹ کیا ہے یو این کو جو بہت ہی کمپریہنسو ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے نا. مسئلہ پھر دیکھیں مشال, سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فالو اپ کی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک بات کر دیتے ہیں, ایک ڈوسیئر دے دیتے ہیں, اس کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ڈوسیئر تو میں سمجھتی ہوں کہ جانا چاہیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, اگر آپ لیگلی دیکھیں, یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے, یا انٹرنیشنل پیپلز ٹریبیونل کے اندر جائے. اور بھی بہت سے فورمز ہیں, اور جو یو این کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس بھی اس پر آ چکی ہیں, اس لیے ہمارے پاس بہت سے اور بھی پروفس ہیں. پھر اس کے ساتھ جو اس ڈوسیئر میں ویڈیوگرافک اور فوٹوگرافک ایویڈنسز ہیں جو کہ کہیں بھی چیلنج نہیں ہو سکتے, اور بہت اسٹرانگ کیس ہے. جس طرح پیلسٹینینز اپنے بہت سے میٹرز وار کرائمز کے لے کے گئے آئی سی جے میں, اسرائیل سے ٹکر لی ہے انہوں نے, ویل پریپیئرڈ ہوئے ہیں, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنا کیس لڑا ہے, اور ان کو بہت ریلیف بھی ملا ہے بہت دفعہ. اگر پاکستان کو, میں سمجھتی ہوں ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں انڈین لابی جو ہے وہ بہت زیادہ تیز نہ ہو جائے, تاکہ پورا کا پورا کیس جو ہے وہ نہ, تھوڑی بہت ولنریبلٹیز ہیں مگر کیس اتنا اسٹرانگ ہے ہم لوگوں کا کشمیر کا, کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل لا کی, ہیومینیٹیرین لا کی, جنیوا کنونشنز کی, اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن کی, بائی لیٹرل ٹریٹی, سب کو توڑ کے انڈیا نے یہ کام کیا ہے, اور وار کرائمز کر رہا ہے, جس کے اوپر تو کیا آپ سمجھتی ہیں, انڈیا کے اوپر ڈیفینس اکنامک سینکشنز لگ سکتی ہیں. جو کیا ہماری جو حکومت ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, اور ہمارا جو میڈیا ہے, کیا انہوں نے یہ کشمیر کو بیک برنر پہ رکھ دیا ہے؟ کیا انہوں نے کشمیر کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا اس وقت جو کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو کووڈ آ گیا تھا, پھر آپس کی انٹرنل پارٹیز لڑتی رہتی ہیں. آج تک کسی نے, ایک کوئی بڑی پارٹی نے, آپ بتا دیں, کوئی دھرنا دیا فل فلیج انا ہزارے کی طرح یہاں پہ بیٹھا ہو کشمیر کے اندر جو آرٹیکل 370 35A کو ریورس کرنے کے لیے, مطلب کوئی لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ, بہت کم اکٹھے یہ لوگ کرتے ہیں. یہ اپنے لوکل پیٹی ایشوز کے اوپر, میں پیٹی ہی کہوں گی کیونکہ یہ نیشنل کیا, یہ انٹرنیشنل اور ریجن کی سیکورٹی اور اسٹیبلٹی کے ساتھ ہے. جب وہ نو فرسٹ یوز NFU کے اوپر وہ ریویو کر رہا ہے انڈیا کہ ہم لوگ اس کو ریورس کریں گے, کہ اور یہ پہلے بھی راجناتھ شرما نے بات کی تھی کہ جب 27 فیبروری کو نیوکلیر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے 2019 کی, کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ ایک ہفتے میں 2/3 دنیا کی پاپولیشن وائپ آؤٹ ہو سکتی ہے, سالوں اور سال نہیں نکل سکتا باہر, گلوبل فیمن, گلوبل آئس ایج ہو سکتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں, کنیکٹڈ ہیں, اتنا امپورٹنٹ پولیٹیکل ایشو ہے, میں سمجھتی ہوں نہ صرف پاکستان کی سروائیول ہے بلکہ پورے خطے کی مطلب ترقی اس کو اور ہاسٹیج بنایا تباہی ڈائریکٹلی لنکڈ ود اٹ. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اپنوں میں ہی گھسے رہتے ہیں, کہ الیکشن میں دھاندلی, ایک کرپشن کی بات کرتے ہیں. آئی ریسپیکٹ آل دیز پارٹیز, مگر یہ ابھی وہ وقت نہیں تھا, ابھی ان کو اسٹیٹسمین شپ دکھانی چاہیے تھی ان سب کو, اور یہ اپنے سے نکل آتے اپنے خول سے, اور باقاعدہ میں ٹرو لیڈرشپ سکلز لاتے, اور ٹھنڈے دماغ سے, کوئی کسی کا جانی دشمن نہیں ہے, پاکستانی ہے سارے, بیٹھتے اور ایک دفعہ کشمیریوں کو بٹھا کے, اور انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس کو بٹھا کے, کیونکہ یہ ہے اب لیگل کیس ہے, اٹس اے لافیئر that India has done against Pakistan. Pakistan needs to respond to it. تو اس کے اوپر یہ مل بیٹھ کے کرتے تو ان کے چیلنجز بھی کم ہو جاتے ہیں انٹرنیشنلی, کیونکہ سب پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے باہر پاکٹس ہیں, انٹرنیشنل انفلوئنسز ہیں, ان سب کے اپنے اپنے, وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو نیچرلی جس طرح انڈینز باہر کے ملکوں میں آپ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ نہ کوئی بی جے پی ہے باہر, نہ کوئی کانگریس ہے, وہ سارے انڈینز آتے ہیں. تو اس لیے ان کی جو ڈائسپورا ہے اس میں اتنی وزن ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ایک نیشنل ایشو کو لے کے چاہے جھوٹا ہی پروپیگنڈا ہو, تو اس کا اثر باہر کی دنیا کو ان کا اوپینین چینج کرنے میں بہت امپیکٹ کرتا ہے. مگر یہاں بدقسمتی سے باہر بھی ڈویژن ڈال دیتے ہیں. میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سچویشن میں تو مطلب ایک فرسٹریشن بھی آتی ہے, ایک مایوسی کی بھی فضا آتی ہے. تو پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار پورا میڈیا کا, اب مجھے بتائیں کوئی بھی لاسٹ پروگرام آپ نے کشمیر کے اوپر میڈیا میں, ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھا ہو؟ مجھے تو نہیں یاد, بہت کم ہو گئے. تو پھر کیا ایسے میڈیا کا فائدہ کیا ہے جو کہ ہمارے نیشنل ایشوز کو ٹیک اپ نہیں کر رہا؟
تو I don't کیا آپ نیٹ understand کیونکہ آپ کا اکنامک انٹرسٹ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں, آپ کا سی پیک ادھر سے گزر رہا ہے, آپ کا نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, پانی ایگریکلچرل اکانومی ہے, آپ کا پانی وہاں سے آتا ہے, وہ ڈیم پہ ڈیم تو بنا ہی رہا ہے, مگر اب تو شہرہ کی کٹ گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گو گرین کی کیمپین جہاں چلتی ہیں ہر جگہ, یہ کن کے خون سے پانی آتا ہے, مطلب اٹس کامن سینس. اور پھر آپ نیبرہڈ میں بھی دیکھ لیں, بنگلہ دیش, نیپال ہو گیا, افغانستان دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, چائنا بھی کتنا لداخ میں آگے بڑھ گیا ہے, کیونکہ نیبرہڈ بھی اس کی فیشسٹ پالیسی سے خوش نہیں ہے. اس لیے گلوبل انوائرمنٹ بھی ایسی ہے کہ پاکستان اس کے اوپر ٹف سٹانس لے. سارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے, اس کے لیے پولیٹیکل ایکومن چاہیے, اس کے لیے پولیٹیکل وزڈم چاہیے, اور وہ تبھی آ سکتا ہے پاکستان میں جب یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی ساری توڑ پھوڑ, رومرز اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کے بجائے اپنی نیشن بلڈنگ پر آئیں. تو ابھی جو صورتحال ہے اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی آ گئی ہے, نیشنل سیکورٹی پالیسی میں سب سے جو اہم پوائنٹ ہونا چاہیے تھا وہ کشمیر کا ہونا چاہیے تھا, آپ ایگری کرتی ہیں اس سے؟ آف کورس, اس سے بڑھ کے کیا ہے, اور کیا, کس لیے یہ جنگ کی تیاری کرتے ہیں پاکستان کے لوگ؟ اسی لیے کرتے ہیں نا, انڈیا سے کرتے ہیں کیونکہ انڈیا سے خطرہ ہوتا ہے, پراکسیز انڈیا کھیلتا ہے, ہر جگہ سے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, بلیک لسٹ کرانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ پاکستان جو ہے کشمیر سے اس کی نظریں ہٹ جائیں. تو یہ مین ریزن ہی کشمیر ہے, اور آزاد کشمیر, گلگت بلتستان سے بھی وہ سلک کوریڈور نے گزرنا ہے, اور بہت سے ریزنز ہیں. اور ایک پرماننٹ 5 کنٹریز میں سے اس وقت بھی ریجن کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بلاکس تبدیل ہو رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. اس وقت ایک یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر کی طرف ہی چل رہا ہے دنیا کے اندر. اب وہ اس طرح ایک دوسرے کی سنوائی نہیں ہو رہی جس طرح پہلے ہوتی تھی امریکہ کی, اب لوگ آنکھیں بھی دکھاتے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ اپنا جو ایشو ہے اس پہ ڈکٹیشن بھی کم ہوگی جب یونی پولر سے ملٹی پولر پہ آپ جا رہے ہیں. اور آر ایس ایس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اسی کے اوپر اگر کیس چلا دے انٹرنیشنل عدالتوں میں, یہ جو میکا بامبنگز میں انوالو تھا, چرچ بامبنگز کے اندر, ابھی حال ہی میں تو بہت کچھ ہے, میں پاسٹ کی بات کر رہی ہوں, بہت سے پروفس ہیں اس کے بارے میں, جینوسائیڈ آف کشمیریز ہے, گجرات کلنگز ہے, کیا نہیں ہے. اور ابھی بھی جو کرسچنز کے ساتھ ہوا ہے گلوبلی اس کے اوپر شور مچ رہا ہے. ابھی تو دیکھیں نا جو ہریدوار میں جو ہوا ہے, انہوں نے اوپنلی کال کی ہے کہ جینوسائیڈ کریں مسلمانوں کی, وہ ان کے اس سے بی بڑھ جے کے اور پی کیا کے ہو سکتا لیڈرز نے کہا ہے. تو ہے. وہ تو دے آر ہیڈنگ ٹورڈز اے کمپلیٹ سول وار اگینسٹ مائنورٹیز. تو یہاں تو ایسی بچرنگ ہونی ہے, اور میں سمجھتی ہوں ابھی نہیں, اب بہت سی وہاں پہ روڈز کو تبدیل کر کے شروع میں جب آئے مسلمانوں کے نام جو روڈز تھیں ان کو چینج کر لیا. اینڈ واٹ از ریئلی فنی از تو آپ اکبر واقعتاً آبادی کا نام وہاں پہ رکھ دیا انہوں نے, اکبر پریاراگ اور سم تھنگ, سم انڈین نیم, ہندو نیم. تو اس طرح بہت سے مسلمان پوئٹس کے بھی نام بدلے جا رہے ہیں, ہر جگہ سے جو ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں ان کو بھی چینج تو کیا کیا جا آپ رہا ہے. سوچتی ہیں, کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جس طرح بھی آپ نے لفظ بچر کا یوز کیا, تو کیا وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ خون نظر آ رہا ہے ہوتا بہتا ہوا بہت کشمیر کے اندر؟ بہت بہت خوفناک. وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے کنسنٹریشن کیمپس بنا رہے ہیں مائنورٹیز کے لیے, اسی طرح جس طرح میانمار میں بنے تھے. تو ابھی کیتھولک جو پریسٹ ہے اس کو سمیت اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اینٹی کنورژن لا کے تھرو, اور ان کو ٹریزن کا کیس کر دیا گیا ہے. فورسڈ کنورژنز ہو رہی ہیں, اور دلتس کا جو آپ نے پہلے بھی نام لیا ہے, دلتس تو کئی صدیوں سے مطلب کہ ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے وہاں پہ. اور مسلمانوں کا بھی آپ دیکھ لیں کس طرح ٹارگیٹنگ کی یاسین جا ملک رہی ہے. صاحب سے کوئی رابطہ ہوا آپ کا؟ ان کی کیسی طبیعت, آپ کے شوہر جو ہیں؟ نہیں, ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اب 22 فیبروری کو 2019 میں ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری تھی, تو اس دن ان کو نا اریسٹ کر لیا تھا ان لوگوں نے, اور اس کے 2-3 دن کے بعد نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے. تو وہ الیکشن کیمپین کا دور تھا مودی کی سیکنڈ رجیم کا. تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر 5 اگست ہو گیا, تو پھر اور زیادہ پھر ان کو بہت مارا پیٹا. پھر ایک رومر رہا تھا ایک ہفتہ کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو وہ کنفرم نہیں ہو رہی تھی. آپ کو بھی یاد ہے, آپ نے کانٹیکٹ کیا تھا, تو ہم لوگ بھی بہت صدمے میں ہی رہے کیونکہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, اور ابھی تک ان سے الاؤڈ ہی نہیں ہوں میں کہ میری بات ہو یا بیٹی کی. تو ان کی حالانکہ صحت کے یہ بارے میں کوئی رپورٹ نہیں آتی, کوئی ان کا حال بتانے والا؟ آتی ہے, بہت کم آتی ہے, کیونکہ وہاں پہ کورونا میں انہوں نے وہ والی کالز جو ان کی اپنی میری سسٹر ان لا جو ہیں ان کے ساتھ تھوڑی بہت ان کی بات ہو جاتی تھی, وہ بھی ٹیلی گرام کے تھرو, ویڈیو کالز ان کی الاؤ نہیں کر رہے تھے. تو ایک دفعہ ان کی آئی ہیں, کوئی لیک ہوئی ہیں کوئی آن لائن ان کی کسی کیس کے دوران,
ان کی پکچرز آئی ہیں اور وہ آپ اگر دیکھیں گے آپ پہچان نہیں سکیں گے ان کو. ان کے سر کے اوپر بھی پس نکل آئی ہے اور سارے چھوٹے چھوٹے دانے ہو گئے ان کو, اور ان کی ٹانگ کا بھی انفیکشن ہے, پھر ان کے شولڈر میں بھی ہے. فزیکلی بھی ان کو مارا پیٹا گیا ہے لاسٹ ایئر اور اس سے پہلے بھی, اور اس کے خلاف یہ گئے تھے ہنگر اسٹرائک کے اوپر بھی اور فاسٹ آن ٹو ڈیتھ. تو پھر بڑی مشکل سے ان کو پیغام پہنچایا رضیہ کا, اپنی بیٹی کا, کہ بھی پلیز پاپا جسٹ ڈونٹ گیو اپ. تو وہ پتہ نہیں بہت مشکل سے ان کی بہن نے ان کو وہ ٹیلی گرام کے تھرو پہنچایا, تو وہ رک گئے تھوڑی عرصے کے لیے. تو مطلب کوئی حال ہی نہیں ہے وہاں پہ, تو ڈیتھ سیل میں ہے. اور آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ وہ بیچاری بہت مس کرتی ہوگی. بس عجیب سے ہم ٹراما میں ہی رہے ہیں 2.5 years, تو مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہاؤ ٹائم از پاسنگ. اب تو ماشاء اللہ گرو اپ کر گئی ہوگی. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی اس سے. جی بہت لمبی ہے, ماشاء اللہ 9 years کی ہے. جی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور عافیت میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ تمام کشمیری بچیوں کو, تمام کشمیری بہنوں کو اور ان کی عزت اور عصمت کو محفوظ رکھے. آمین. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور ہماری دعا ہے کہ کشمیریوں کے لیے ہر شخص جو ہے وہ ان کا وکیل بن کے سامنے آئے. نہ صرف حکومت کے اوپر ہم بیٹھے رہیں, نہ صرف ہم فوج کے اوپر بیٹھے رہیں, بلکہ ہر شخص ایز اے نیشن ہم باہر نکلیں اور ان کے لیے اپنی زبان جو ہے وہ کھولیں اور بتائیں لوگوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. جی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.